अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक पूरी दुनिया में होने वाली ईद उल अज़हा के बारे में है। प्यारे दोस्तों, पूरे कोरिया में इस वक्त जो मुसलमानों की तादाद है, जो रजिस्टर्ड कोरियन मुसलमान हैं, उनकी तादाद तकरीबन 35,000 है। और जो कोरिया में मसाजिद हैं, उनकी तादाद तकरीबन 100 से भी ज़्यादा है। प्यारे दोस्तों, ये कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर उस बंदे पर लाजिम है जो हस्ब इस्तातात होता है। प्यारे दोस्तों, कल क़यामत के रोज़ जब रब तबारक व तआला हर बंदे से 4 सवाल करेगा, उनमें से एक सवाल ये भी होगा कि आपने माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। हम यहाँ पर पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के लिए आए हैं और हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए, दीन इस्लाम पर नज़र डाली जाए तो कुर्बानी करना एक बहाना था। असल में रब की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म की ताबेदारी की थी और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के हुक्म की इताअत की थी। इसी टॉपिक की खातिर आज हमने अल्लामा मोहम्मद रज़ा कादरी साहब से रब्ता किया है। वो हमारे साथ हैं, जो कि मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान के फाजिल हैं और साउथ कोरिया में डिजिटल मैनेजमेंट में PhD कर रहे हैं और अपनी तालीम के साथ साथ दीन की भी भरपूर खिदमत कर रहे हैं। इनसे हम ईद उल अज़हा के बारे में चंद सवालात पूछेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जवाब भी देंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। लामा साहब, जैसे पाकिस्तान में लोग कुर्बानी करते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो हस्ब इस्तातात हैं और जो अपना टाइम निकाल कर और थोड़ा सिलसिला बना के कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करना क्या वाजिब है हर बंदे पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोहतरम अब्बास हुसैन साहिब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने ये मौका फराहम किया कि हम आपसे मुखातिब हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ताला पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा की आमद है और पूरी उम्मत मुस्लिमा को बतौर ख़ास और कोरिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की आमद मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लम्हात को पूरी उम्मत के लिए बरक़ात का सबब बनाए और मौजूदा सूरत हाल में जो वबा के सबब इज्तिमात ईद या दीगर जुमात के इज्तिमात या दीगर मजहबी इज्तिमात से हमें महरूमी हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उससे जल्द निजात दे और जल्द हमारा मसाजिद के साथ दीनी और मजहबी इज्तिमात के साथ राब्ता हमारा बहाल हो सके। तो जिस तरह मोहतरम अब्बास हुसैन साहब ने बात की कि सवाल किया गया कि कुर्बानी क्या करना वाजिब है, तो हर उस मुसलमान पर जो ज़ी-अक़ल बाशऊर है, उस पर जो साहिब निसाब है, उस मर्द और औरत पर कुर्बानी करना वाजिब है। सही। और दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है कि क्या कोरिया में या कहीं पर भी हरन की कुर्बानी कर सकते हैं बंदा? इस हवाले से समाअत फरमा लें कि जो कुर्बानी के लिए जो जानवर हैं, जिस तरह हम आम तौर पे अपने जैसे पाकिस्तान से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हम पाकिस्तान में कुर्बानी करते हैं तो गाय की कुर्बानी और उसी में फिर आगे उसी की आगे नस्ल में शामिल किया जाता है भैंस को आगे, और फिर उसके साथ ऊँट की कुर्बानी है, बकरा है और बकरे की आगे किस्म में फिर छतरे को शामिल किया जाता है। तो इनकी कुर्बानी जो है वो करना जायज़ है। हरन की कुर्बानी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि हरन जो है वो पालतू जानवर नहीं है। वो जानवर जो हलाल पालतू जानवर जो घर में रखे जा सकते हैं और हमसे मानूस हो सकते हैं, उनकी कुर्बानी जो है वो शरीयत के अंदर जायज़ है। सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाइडलाइन दे रहे हैं सभी देखने वालों को और सुनने वालों को। और इसी तरह का एक और सवाल ये भी है कि हम कोरिया में यहाँ रहते हैं और कुछ अपनी तरफ से एहतमाम कर लेते हैं, कहीं पे वो बकरों का फार्म तलाश कर लेते हैं और हमें इतना तजर्बा नहीं होता कि हम खुद कुर्बानी कैसे करें। तो इस बारे में हम इस्लाम क्या कहता है कि हम कुर्बानी किस तरह करें? बड़ा अहम सवाल है। देखिए, ये बस हमारा अलमिया है कि हम इस्लाम से और इस्लाम की तालीमात से दूर हैं। कोई ऐसा मुश्किल मरहला और काम नहीं है कि जिसे सीखा ना जा सके और किया ना जा सके, और ये बड़ा अच्छा मौका है अहले इस्लाम के लिए और कि हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसको सीख सकते हैं, इस चीज़ को हम खुद अदा कर सकते हैं। जो बुनियादी मसला शरीयत के अंदर है वो ये है कि
جو قربانی ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، سبحان اللہ، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا. اور قربانی کا مقصد یہی ہے کہ خود جانور خریدا جائے، پالا جائے اور پھر اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ذبح کیا جائے. تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب یہاں تک جو مسئلہ رہا کہ آپ اگر ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ کو کوئی ایسی صورتحال مہیا نہیں ہے کہ آپ کسی کو قصاب کو یا کسی ایسے دوست کو جو جانتا ہے ان معاملات کو، تو آپ پھر اس موقع سے پہلے کسی سے فون پر رابطہ کر کے، کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر کے، رابطہ کر کے قربانی کرنے کا طریقہ پوچھ سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں یا کسی سے رہنمائی لے سکتے ہیں، اور ایسا کیا جانا چاہیے. کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا شخص ہوگا وہ مسلمان ہو، اور وہ یہ تکبیر لازمی کہے ذبح کرتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گی، آپ کسی سے لکھوا سکتے ہیں، کسی سے لکھوا کے میسج کروا سکتے ہیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور پڑھنے سے، ذبح کرنے سے پہلے آپ جو ہے تکبیر پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ ذبح کریں گے. اس کے لیے جو جانور کی 2 رگیں ہیں وہ اس کی جو ذبح کرنا لازمی ہے. تو یہ طریقہ اس کا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے خود اللہ سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور پیش کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید ہے کہ تمام دوستوں کو اس مسئلے کے بارے میں بھی کافی انفارمیشن ملی ہوگی. اور اس کے ساتھ ایک اور یہ بھی ہے کہ ہم کوریا میں رہتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، ہم قربانی کے لیے گھر پیسے بھیج دیتے ہیں اور اپنے والد صاحب کو سربراہ بنا دیتے ہیں اور بڑا جانور لے لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ ہاں جی، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مشکل ہوتی ہے یہاں پر جانور خریدنا، اس کا اہتمام کرنا، دیگر معاملات کو کرنا. تو اگر ہم اپنی قربانی کا حصہ یا اپنے پیسے ہم کماتے ہیں تو ہم گھر بیچ دیتے ہیں. جیسے پاکستان میں زیادہ تر ہماری جوائنٹ فیملیز ہیں، ہم اکٹھے رہتے ہیں. تو اگر میں بیٹا ہوں، میں اپنے والد گرامی کو پیسے بیچ دیتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پھر اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ پھر اب ایز اے سربراہ اگر فیملی جوائنٹ ہے اور سب کے معاملات اکٹھے ہیں تو وہ پھر اپنی مرضی سے اگر حصے مختص کرتے ہیں، کس کا نام، بڑی قربانی اگر ہے جس کے 7 حصے ہیں تو وہ اگر اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں ایز اے سربراہ تو وہ بھی جائز ہے. یعنی جو بھیجنے والا ہے اس کا نام بھی رکھتے ہیں یا اس کی بیوی کا رکھ لیتے ہیں یا کسی اور کا نام رکھ لیتے ہیں اپنے گھر اور خاندان جوائنٹ فیملی میں سے، تو وہ بھی جائز ہوگا اور ان کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، ان کا واجب ادا ہو جائے گا. لیکن یہ اس پہ شرط یہی ذہن میں رکھی جائے کہ حصہ قربانی کا ایک ہی ہوگا. وہ ایز اے سربراہ اس میں شامل ہوں گے اور وہ ان کا نام شامل ہو سکتا ہے، والدہ محترمہ کا نام شامل ہو سکتا ہے، کسی بھائیوں کا نام شامل ہو سکتا ہے جو ایک ہی فیملی میں اکٹھے رہتے ہیں. اور پھر لیکن ثواب چونکہ جوائنٹ ہے، سب کا فیملی جوائنٹ سسٹم ہے، تو ثواب جو ہے اس کا سب کو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن حصہ جو ہے وہ ایک ہی ادا ہوگا. اور اس وقت جس طرح کوریا میں حالات ہیں، کام تھوڑے ہیں، لڑکے فیکٹریاں چھوڑ رہے ہیں، کرونا کی وجہ سے حالات بڑے خراب ہیں، تو بعض لڑکوں کو مہینے میں کچھ دن کام کرنا پڑتا ہے یا بعض لڑکوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، پیسوں کا پرابلم ہے، تو وہ اگر قربانی پاکستان کرنا چاہیں کیا وہ ادھار لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے، تو پھر آپ قربانی، مثال کے طور پہ آپ کسی کو کال کرتے ہیں یا والد گرامی سے یا کسی دوسرے دوست کو کال کرتے ہیں کہ وہ قربانی کرتے ہیں، یا کسی رفاعی ادارے کو آپ ذمہ داری دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے، تو ان کو آپ کہہ دیں کہ میرا حصہ رکھ لیا جائے، جب ہی میرے پاس پیسے ہوں گے تو آپ اس کے پیسے ادا کر دیں گے. یعنی بعد میں بھی وہ پیسے ادا کیے جا سکتے ہیں ایک ادھار کی صورت میں. جس طرح ہم کسی سے ادھار لیتے ہیں تو وہ ایک ادھار کی قسم بن جائے گی، لیکن آپ کی طرف سے اگر قربانی آپ دے رہے ہیں تو وہ جائز ہوگی، وہ آپ کا حصہ اس پہ ادا ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب، مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں تھوڑا ٹائم دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب عید کچھ دنوں کے بعد آنے والی ہے. مولانا صاحب کی طرف سے اور میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، سب بھائیوں کو ایڈوانس عید مبارک. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام یہ بھی ہے اس ویڈیو کے حوالے سے کہ جو بھی کوریا میں یہاں بھائی آئے ہوئے ہیں، تقریباً 70% کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہم یہاں خوش نہیں ہیں، پیچھے والے خوش نہیں ہیں. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہم خود کتنا خوش ہیں.
کیا کبھی غور ہم اپنے آپ پر کیا کہ ہم جب پاکستان سے کوریا میں آتے ہیں ہمارا کتنے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے؟ مجھے کافی ٹائم کوریا میں ہو گیا، مجھے کل کی طرح یاد ہے کہ جب میں کوریا میں آیا تھا تو میں نے آتے ہی یہ روٹین بنائی تھی کہ میں نے مہینے میں 4 مرتبہ اپنے 4 دوستوں کو فون کرنا ہے، اور میں اس پر ابھی بھی قائم ہی، اور میرا کافی دوستوں سے اب بھی رابطہ ہے۔ آپ بھی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ عید کا موقع آ رہا ہے، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں جن کی کبھی شادی ہوتی ہے یا کبھی کسی کی فوت کی ہو جاتی ہے، اگر آپ کی ایک فون کال سے یا عید کے موقع پر عید مبارک کا انہیں میسج دے دیں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر کتنا خوش ہوں گے۔ اور کسی کو خوش کرنا یہ بھی رب کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ مولانا صاحب، اب آپ اپنے اس عید کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہوں گے؟ بھائیوں کو کیا میسج دیں گے؟ میں بارے دیگر محترم عباس حسین صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں بہت شکریہ کہ انہوں نے اس موقع پر جو ہے وہ اس ماحول کو مہیا کیا اور یہ ویڈیو بنانے کے لیے تشریف لائے، اور ایک درد دل رکھتے ہوئے انہوں نے یہ پیغام بھی آپ احباب سے شیئر کیا۔ اور اس صورتحال میں کہ جہاں کام کا پریشر ہے، دیگر معاملات ہیں، تو فیملی کے ساتھ رابطہ کرنا اور اس رابطے کو بحال رکھنا، فیملی کے دیگر ممبر ہیں، ریلیٹیوز ہیں، تو ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ درد دل ہے کہ یہ کوشش کی جائے، جیسے انہوں نے اپنی مثال دی کہ انہوں نے خود جو ہے اس سلسلے کو جاری رکھا اور آج تک اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے صرف میں ایک حدیث مبارکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، دیکھیے ہم یہاں جو لوگ رزق کی تلاش میں ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جان مارتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کا یہ فارمولہ ہمارے لیے بہت حرز جاں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی کی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے انہوں نے اظہار کیا کہ خوشی ہے تو خوشی کے موقع پہ خوشی شیئر کریں، غمی ہے تو غم کے موقع پہ ان سے رابطہ کر کے ان کے غم میں شریک ہوا جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی اپنوں کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی اور دوست ہیں ان کو بھی ان کے معاملات میں ان کی مدد اور دیگر معاملات میں ان خوشی کو شریک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں اس چینل کے وساطت سے محترم عباس حسین صاحب کی وساطت سے جملہ جو کوریا میں رہنے والے احباب ہیں ان تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقہ میں رہتے ہیں، جہاں پر بھی موجود ہیں، تو کوشش کریں کہ نماز عید الاضحیٰ کو ادا کیا جائے۔ اور ایسی خبریں بھی کچھ چلتی رہیں کہ جی کوریا کی طرف سے کوئی پابندی ہے مساجد میں اور مساجد میں داخلہ نہیں ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ہر علاقہ جو وہاں کی مسجد ہے اور مسجد کی جو انتظامیہ ہے وہ اپنے علاقہ کی جو گورنمنٹ کی انتظامیہ ہے ان سے رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتی ہے، اور ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ نماز عید کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں اپنے علاقہ میں نماز کا، جہاں مساجد ہیں یا ان کا جو دیگر اس سے متعلقہ جو احباب ہیں وہ انتظامات کریں گے۔ اور کوشش کریں کہ ہر فرد جو ہے وہ اس کا ماسک پہن کر جائے، سینیٹائزر یوز کریں، دیگر جو احتیاطیں ہیں وہ لازمی برقرار رکھیں، فاصلہ رکھیں نماز پڑھتے ہوئے، کوشش کریں آپس میں مصافحہ نہ کریں، آپس میں گلے مت ملیں، کیونکہ یہاں کوریا ہمیں مذہبی جو آزادی دیتا ہے، مذہبی ماحول فراہم کرتا ہے، ہم جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کریں کورین گورنمنٹ کا یہ بہت کم ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں، تو ہمیں یہ جو ہے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اور ان کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھی ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ہمیں کی ڈیوٹی نبھانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ محترم صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں تھوڑا بہت ٹائم دیا، اور دین کے حوالے سے تمام دیکھنے والوں کو جو سوال کیے گئے آپ نے مستند اور مدلل جواب دیے۔ انشاءاللہ تمام دیکھنے والوں کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا، یہ بلکہ اپنے تک اور اپنے دیکھنے والوں تک اور اپنے گھر والوں تک بھی یہ بات پہنچائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا پیارے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام۔